अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारा आज का प्रोग्राम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। इस वक्त तुर्की के 3 रोज़ा दौरे से वापसी पर बहुत सारे मसाइल उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में पैदा हुए, जो पहले भी थे, लेकिन लगता ये था कि जो मुज़ाकरात की ऑफ़र तालिबान को पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को की गई है, उसके बाद शायद दहशत गर्दी के वाक़यात कम हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये है कि जैसे ही हम देखते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हो जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को एक कौम के तौर पर उसके इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब किया जाए, तो उस मौके पर इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें आएँ जिससे ये लगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है और वहाँ किसी का सरमाया महफूज नहीं है। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमसे हमें वक्त देने का। पहला सवाल मेरा वही है जो पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के जहनों पर है। आज भी तमाम अखबारात में यही बात हो रही है, दहशत गर्दी के बारे में आपने मुज़ाकरात के लिए एक अमन कमेटी का क़याम किया, जिसके बाद लगता था चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन शायद वो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। आपने फिर ये कहा कि मुज़ाकरात और दहशत गर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। हम ये देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत बड़े खुलूस के साथ उन्होंने कमेटी बनाई जिसको सबने कबूल किया और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन दूसरी तरफ से दहशत गर्दी की वारदातों में कोई कमी नहीं आई। कौम इस वक्त एक खौफ की हालत में है, वो सुनना चाहती है कि हुकूमत क्या करेगी। अब सार आलम साहब, आपने भी अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि हम यहाँ पे आए हैं तुर्की में और तुर्की के साथ भी हमारी तजारत, हमारी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से बात हुई। आपने तुर्की को देखा है कि तुर्की कितनी तेज़ी के साथ तरक्की करके आज इस मकाम पर आया है। तो पाकिस्तान के पीछे रह जाने की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आती, सवाए इसके कि हमने अपने गलतियों का खमियाजा भुगता है और आज भी भुगत रहे हैं। तो तुर्की इस सूरत हाल से बाहर निकल गया और तुर्की ने अपने आप को डेवलप किया। पाकिस्तान में हर वो चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुल्क तरक्की कर सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर हम अमन कायम करें, पाकिस्तान के अंदर खून खराबा बंद हो जाए, ये कत्ल गारत बंद हो जाए। तो ये शर्त है किसी भी मुल्क के लिए कि जहाँ अमन हो वहाँ तरक्की आती। अब आप देखें कि जब मैं चाइना गया, चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और पाकिस्तान के साथ चाइनीज़ का ताल्लुक बड़ा मजबूत है, या चाइना का ताल्लुक बड़ा मजबूत है। तो उससे पहले अपना जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पर जो वो लोग जो चोटी सर करने के लिए आए हुए थे, पहाड़ों जो माउंटेनियरिंग के लिए आए हुए थे, तो उनके लिए अपना वहाँ पे उन्होंने उनका नाटका बंद किया। वहाँ उन पे अटैक हुआ, उसमें चाइनीज़ भी मर गए, बाकी भी मुल्कों के कुछ बाशिंदे थे वो भी मर गए। तो हमें जब मैं चाइना, चंद दिन के बाद मैंने चाइना जाना था और मुझे हर जगह पे जाके वहाँ पे माजरत करनी पड़ी। आज अपना आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर ये डायलॉग का सिलसिला चला। मैं उसकी बैकग्राउंड में मैं नहीं जाता, लेकिन कमेटी हमने बना दी। जब कमेटी का ऐलान उन दूसरी तरफ से भी हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई कि अच्छा रिस्पांस आया है और अब उम्मीद पैदा होनी शुरू होगी कि अब ये कमेटीज अब मिलेंगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और अमन कायम करने की अब हम कोशिश करेंगे। कमेटीज मिली और फिर आपस में बातचीत हुई। मैंने उस कमेटी से मुलाकात की, अपनी कमेटी से मुलाकात की, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, और कमेटी भी खुश थी और हमने कहा कि अब इन मामलात के ऊपर प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो मैंने
پاکستان کے اندر فوجی سربراہ ہیں ہمارے، ان سے بھی بات کی، ISI سے بھی بات کی، سب کو میں نے بتایا کہ کمیٹی نے مجھے یہ بتایا ہے، اور چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ اس معاملے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس کے لیے ہماری طرف سے بھی مثبت جواب جانا چاہیے. تو ابھی یہ بات کر کے ہم یہ ترکی کے دورے پہ نکلے، تو وہاں کراچی میں حملہ ہو گیا جس کو انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد پھر پشاور میں جو واقعہ ہوا اس کو بھی انہوں نے قبول کیا. شروع میں جب کچھ واقعات ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے نہیں کیا. مثلا پشاور میں سنیما کے اندر جو ہے وہ بم چلا، لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ساتھ کمیٹی کو یہ کہا. کمیٹی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر جو لوگ کرتے ہیں اگر ان کا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو کیا آپ نے ان سے کوئی بات کی، پوچھا کیا ان سے کوئی اپنا آپ نے ان کا حساب لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ درست کام نہیں کر رہے، اور ہم نے کچھ ماضی کے واقعات کا بھی ان سے حساب کتاب لیا ہے، لیکن ہمیں اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت ہوگی تو ہم ضرور پوچھیں گے. اور جو کہ ایک مثبت میں سمجھتا ہوں بات تھی. اب ان سے پوچھنے کے بجائے انہوں نے خود ہی کہا جی کہ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی انہوں نے. تو یہ یقیناً افسوسناک ہے اور پریشان کن ہے کہ جب ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی ہم اگر کچھ دوسرے ایسے لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا نوٹس لیں گے. تو نوٹس لینا تو درکنار انہوں نے خود اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو میں نے کل عرفان صدیقی صاحب سے بات کی تھی یہاں سے استنبول سے. میں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تو بہت افسوسناک ہے. انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ بات تو بہت افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی سے بات کریں گے تاکہ پھر ہمیں صحیح پتہ لگے کہ صورتحال کیا ہے. تو کیونکہ ایک طرف تو ہم اپنا بڑے ایک پرخلوص طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوئی بدنیتی نہیں تھی ہمارے اندر. ہم بڑی ایک صاف نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہم نے شروع کیا اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. لیکن اب ان واقعات سے یقیناً دھچکا لگا ہے اس سارے پروسیس کو. امیر صاحب، آپ نے ان کے مطالبات سے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، عمران خان نے بھی یہ کہا، طالبان نے بھی یہ کہا، اور پھر آپ نے کوشش کی اور ڈرون حملے اب تقریباً بند بھی ہیں، اللہ کرے بند رہیں. پھر ان کے تھا کہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہ ہوں، وہ نہیں ہوئی. کمیٹی آپ نے ایسی بنائی جو قابل قبول ہے. اپنی طرف سے آپ تمام وعدے پورے کر رہے ہیں اور ہماری شریعت اور ہمارا قرآن، ہمارا مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ جو بات کرو وہ پوری کرو اور کمزور پہ یا بے گناہ پہ یا ناحق کسی کو مت مارو. لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. جی بالکل، قرآن پاک میں یہ ہے. یہاں معصوم لوگوں کو دن دہاڑے مارا جاتا ہے اور جن کا دور دور سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا کسی ایسے واقعہ سے، ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. تو دین ہمارا تو یہ کہتا ہے، دین مذہب ہمارا یہ سکھلاتا ہے. تو جو دونوں کمیٹیاں ہیں، ایک حکومت کی اور ایک جو طالبان کی طرف سے، آپ ان سے کہیں گے کہ وہ جو قرآن کی آیت کا ابھی آپ نے حوالہ دیا وہ طالبان تک بھی پہنچائیں، کیونکہ طالبان دونوں کمیٹیوں کو قبول تو کرتے ہیں. کمیٹی سے میں فوری طور پہ ملاقات کروں گا اور کمیٹی سے جو میری باتیں ہوئی ہیں، ابھی چیئرمین جو کمیٹی کے ہیں اپنا عرفان صدیقی صاحب، ان سے میں یقیناً اب جا کے تو کل ان کی غالباً میٹنگ ہو چکی ہوگی دوسری کمیٹی کے ساتھ، تو میں اس کے بارے میں جا کے پتہ کروں گا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں
اور وہ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا اس کمیٹی نے آگے پھر وہاں نارتھ وزیرستان میں شورا کے ان ممبران سے بات کی ہے، جس سے ان کی ابھی چند دن پہلے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہاں ہم صلح چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح یہ سٹیپس لیے جائیں. تو ان سٹیپس کو لینے کے بارے میں ہم غور و خوض کر ہی رہے تھے. اوپر سے یہ بات ہو گئی کہ واقعات ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے. اب کیا سٹیپ لیے جائیں؟ اور اب سب ہمارے کمیٹی کے لوگ بھی اور ہمارے بھی اندر جو لوگ ہیں جن سے مشاورت ہوتی ہے وہ وہ بھی ان کی رائے بھی اسی طرح کی رائے ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ ظاہر آپ نے بار بار کہا ہے کہ حکومت اور فوج ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن تاثر یہ ہے، اور آج بھی پاکستان کے میڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں یہ ہے کہ شاید جو سیکیورٹی کے اداروں کے کچھ عناصر ہیں وہ اس معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے. مثلا مثال دی گئی ہے کہ مسنگ پرسن کے معاملے میں حکومت کی بات نہیں مانی. پرویز مشرف ایک فوجی ہسپتال میں بنا لیے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، قانون کی عملداری نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے علاوہ طالبان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے لوگ پشاور، سوابی اور کراچی میں مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں جا رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، طالبان کے اگر ان کو شکایت ہے کہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو وہ کمیٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتے تھے اور کمیٹی کے ممبران کو کہتے کہ دیکھیں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ان کے لیے بھی یعنی کہ پریشان کن ہے، یہ بات کنوے کرتے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ کیا میسج جا رہا ہے پوری قوم کو اور پھر حکومتی کمیٹی کو اور خود حکومت کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر یقیناً ہر بندہ پھر ایک علیحدہ اپنی رائے قائم کرتا ہے. یہ تو سب آپ اپنا اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ مضطرب آپ بھی ہیں، مضطرب میں بھی ہوں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہاں یہ معاملات صحیح ڈگر پہ آگے بڑھے تو وہ بھی مضطرب ہیں. تو یہ اس مضطرب ہونے کو میرے خیال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. رائے ہوتی ہے، رائے لی جاتی ہے، رائے دی جاتی ہے، مشاورت ہوتی ہے. تو مشاورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی مختلف رائے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے یا ایک پیج پہ آنا نہیں چاہتا. تو اب مشرف کا جہاں تک معاملہ ہے، مشرف دیکھیں میں بڑا واضح طور پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور تھی جب وہ وقت تھا، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے ان معاملات کو بھلانا پڑتا ہے. جو مشکلیں میں نے کاٹی، میرے خاندان نے کاٹی، میری پارٹی نے کاٹی، میرا خیال ہے اس سارے معاملے کو میرا خیال ہے کہ اب ایک طرف رکھ کے ہمیں پاکستان کی عظمت اور سربلندی کے لیے میں آگے بڑھنا ہے. اور وہ عظمت اور سربلندی جو ہے وہ اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنا ان معاملات کو ایک طرف نہیں کریں گے. تو لہٰذا میں نے مشرف والا معاملہ اپنی ذات سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے. لیکن اب کورٹ چونکہ کورٹ اس وقت موجود ہے، کورٹ وہ کیس سن رہی ہے، کورٹ کا فیصلہ یقیناً جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو ہر قیمت پہ کورٹ کے فیصلے کی تعمیل ہونی چاہیے. اور ویسے بھی دیکھیں بات یہ کہ قانون تو پھر پاکستان کے اندر اس کا احترام تو سب پہ لازم ہے یا نہیں ہے، آئین ہے اس کا احترام سب پہ لازم ہے یا نہیں ہے. اور پھر یا تو آئین کو ختم کر دیا جائے، قانون کو ختم کر دیا جائے، پھر جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے. لیکن جب تک یہ آئین اور قانون ہے میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے سب کو جو ہے وہ اپنا سر نگوں کرنا پڑے گا. لیکن اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر آپ کو میں ابھی آپ نے قرآن کی بات کی، تم سے پہلے لوگوں کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا کہ
वहाँ उन मुआशरों में, यानी तुमसे जो पहले मुआशरे थे, इसलिए उनको हिलाक किया गया कि उन मुआशरों में ताकतवर के लिए कानून और था और कमज़ोर के लिए कानून और था। क्या वही सिचुएशन आप पाकिस्तान में पैदा करना चाहते हैं? अल्लाह ना करे कि कभी भी इस मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हो, फिर तो सवाए नारकी के और कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इंश्योर करे, इस बात को यकीनी बनाए कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है कानून के आगे, और कानून कानून है और उसके सामने सबको पेश होना है। अच्छा, हमसे ये बताइएगा कि अभी जो आपने बात की है सारी, जो इस वक्त सूरत हाल है तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से, आपका दिल क्या कहता है? अभी भी मुज़ाकरात जो हैं वो उसका कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा? आप समझते हैं अमन हो जाएगा बगैर लड़ाई के? देखिए, हमारी तो भरपूर कोशिश है और हम समझते हैं कि अगर कोई एक भी जान ज़ाय किए बगैर अगर हम अपने इस मकसद को हासिल कर लेते हैं तो इससे बेहतर बात कोई नहीं होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये डायलॉग प्रोसेस जो है ये कामयाब हो। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक भी और मासूम जान ज़ाय ना हो इस मुल्क के अंदर। और आप देख रहे हैं बच्चे, औरतें जो है वो जानों से हाथ जब धो बैठते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब आप देख रहे हैं टीवी पे ऐसे मंजर नज़र आते हैं तो दिल हिलता ही या नहीं हिलता। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का भी ये फरमान है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ताकत के इस्तेमाल के बगैर ये मकासद हासिल कर सकें। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान को दरपेश है, उस पर क्या बातचीत हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या बातचीत हुई है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। में एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत भी आई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही आपकी तरफ इशारा करके कि आपके जो वज़ीर आज़म हैं ये बहुत अकेले हैं, और कहने का उनका मतलब ये था कि वो जो कुछ सोच रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, उसमें उनको पार्लियामेंट के अंदर से, पार्लियामेंट के बाहर से, सियासी जमातों से, बल्कि अपनी भी जमात से उतनी शायद सपोर्ट नहीं मिल रही जितनी उनको मिलनी चाहिए। और आखिर में उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को कोई भी सिविल या मिलिट्री लीडर इन बहरानों से निजात नहीं दिलवा सकेगा। देखिए, जो एजेंडा इस वक्त हमारा है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का भी यही एजेंडा है, और ये एजेंडा है अमन का। मुल्क के अंदर, हमारी सरहदों से बाहर, अपने हमसायों के साथ अमन का एजेंडा है, अफगानिस्तान के साथ अमन का एजेंडा है, हिंदुस्तान के साथ अमन का एजेंडा है। ये एजेंडा है तरक्की का, पाकिस्तान को अंधेरों से निकालने का, लोड शेडिंग के खात्मे का, और तरक्की का, बेरोजगारी के खात्मे का एजेंडा है। और मैं समझता हूँ कि हम यही नीयत लेकर आए हैं, और अपने इमेज को ठीक करने का एजेंडा, यानी कि दुनिया में अपने इमेज को ठीक करने का एजेंडा जो है वो हमारा एजेंडा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी भी मेरा ख्याल है कि यही एजेंडा रखता है। अब ये कि मैं तो समझता हूँ कि अभी आप बात कर रहे थे ना कि फौज को, हुकूमत को फौज हुकूमत का हिस्सा ही है, और सिक्योरिटी इदारों को एक पेज पे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए। आज हमारे लिए कोई दूसरा पेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कौम है, सिविल सोसाइटी है, आपका मीडिया है, हुकूमत है, ऑपोजिशन है। आज एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि एक ये वक्त इम्तिहान है इस कौम के लिए, और ये बहरानों से गुजर रही है कौम, और इम्तिहानों से गुजर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें
ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں، اور خاص طور پہ ان ایشوز پہ تو ایک پیج پہ ہونا از حد ضروری ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیکیورٹی ادارے اور حکومت ایک ہی پیج پہ، تو ہم پرسوں جو میٹنگ تھی وہ سارے ایک ہی پیج پہ آ گئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ افغانستان کے بھی سیکیورٹی ادارے بیٹھے ہوئے تھے، افغانستان کے بھی اپنا انٹیلیجنس ادارے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کے بھی انٹیلیجنس سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ترکی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کھل کر بات ہوئی۔ اچھا، یہ بڑی آپ نے اہم بات بتائی ہے اس پہ، تو اس کا مطلب ہے اس دن تمام ایک پیج پہ آ گئے، سب کھل کر بات کر رہے تھے۔ افغانستان نے اگر کوئی گلے شکوے کیے، گلے شکوے تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کوئی بھی انہوں نے جو ایسی کوئی بات کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں ہی ہونی چاہیے تھی، تو بند کمرے میں ہی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے اگر ہمیں تھی تو انہوں نے جواب دیا کس طرح سے اس سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ کھل کے باتیں ہوئی ہیں اور کئی گھنٹے باتیں ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن بہت ضروری تھا، اور بالآخر سب نے طے کیا ہے کہ مل بیٹھنا جو ہے، مل بیٹھنا اور بار بار مل بیٹھنا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے غلط فہمیاں، ایریٹنٹس، آبسٹیکلس کو دور کریں، لہذا اس کے لیے بار بار مل بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ رہی بات ہندوستان کی، میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ لڑائیوں کے وقت نہیں رہے، جنگوں کے ٹائم نہیں اب، اور نہ ہی اس طرح کی جنگ جو آج سے 30-40 سال پہلے جنگیں ہو چکی، میرا خیال ان کو آخری جنگیں سمجھنا چاہیے ہم۔ تو میری بڑی کوشش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، اور اس پہ بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ جو ہمارے ڈی جی ایم اوز وغیرہ ملے ہیں اور انہوں نے آپس میں بات کی ہے، ہمارے لائن آف کنٹرول پہ اس وقت امن قائم ہو چکا ہے، ہمیں اب اس سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو میری یہ خیال ہے کہ پروگرس تھوڑی سلو ہو سکتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہندوستان میں الیکشنز آ رہے ہیں، اور اگلے چند ہفتوں کے بعد وہاں پہ انتخابات ہیں، تو انتخابات میں کچھ وہ بھی ذرا تھوڑا سا آج کل انتخابات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اپنے ان معاملات میں مزید ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد زیادہ بہتر وقت آئے گا جہاں ہم کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ پروفیسر جی، ابھی آپ نے جو انڈیا کا ذکر کیا، اس میں انڈیا کے وزیر تجارت نے پاکستان آنا تھا، لیکن انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کیا کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان نے کچھ ان سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تجارت کے معاملے میں۔ تو ہم ان کے ہاں تو انتخابات ہیں، لیکن ہم نے کوئی ان سے جو بات کی تھی، کیا ہم اس پہ بھی پورا نہیں اترے کہ اس سے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دورہ پاکستان کی منسوخی کا بھی خطرہ پیدا ہوا؟ دیکھیں جی، پرسوں تک تو وہ آ رہے تھے، اور اب آپ سے میں سن رہا ہوں کہ وہ نہیں آ رہے۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہے؟ جی، میں نے اخبار میں، لیکن مجھے کوئی فارن آفس کی طرف سے ابھی تک باقاعدہ اس کی اطلاع نہیں آئی۔ کس وجہ پہ انہوں نے منسوخ کیا ہے یا نہیں کیا، ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن پرسوں تک تو وہ آ رہے تھے۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے، بلکہ دو باتیں، ایک تو ڈی جی ایم اوز کی جو میٹنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے وہ ایک آئس بریکنگ تھی، بہت سالوں بعد ہوئی۔ دوسرا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھی، افغانستان کے صدر بھی، ترکی کے صدر بھی، اور آپ کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، افغانستان کے وزیر دفاع اور ترکی کے بھی سیکورٹی کے ادارے، اور ہمارے انٹیلیجنس چیف، افغانستان کے انٹیلیجنس چیف، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور پاکستان کے مسائل جو ہیں افغانستان اور انڈیا کے ساتھ وہ 67 سال سے ہیں، اور اگر یہ اتنا ہم قریب آ رہے ہیں اس لیول تک، تو اس کا مطلب ہے کچھ پروگریس تو ہو رہی ہے۔ تو مایوسی کے اس اندھیرے میں یہ کیا اسے ایک امید کی کرن سمجھا جائے کہ اس سے معاملات آگے بڑھیں گے اور واقعی ہم ماضی بھول کے ایک دوسرے کو کچھ تھوڑا ریلیف بھی دیں گے تمام یہ تینوں ممالک؟ یہاں پہ جذبات جو تھے وہ بڑے دوستانہ جذبات تھے، ہمدردانہ جذبات تھے، سیکورٹی کے اداروں کے درمیان بھی۔ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، ماحول بڑا اچھا تھا، اور بات چیت اچھے پیرائے میں ہوئی۔ اگر چھوٹے موٹے کچھ شکوے شکایتیں بھی ہوئی، وہ بھی اچھے ماحول میں ہوئی،
اور اس کے بعد اچھے ماحول کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ ملاقات اور فریکوینٹ ملاقات جو ہے اس کا آنسر ہے ان مسائل کا، جس پہ سب فریق راضی ہیں. تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، میں اس کو اچھی ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں، جہاں صدر بھی ہوں، وزیر اعظم بھی ہوں، چیف عوامی اسٹاف بھی ہوں، انٹیلیجنس چیفز بھی ہوں، اور دیگر فارن آفس کے بھی وزیر خارجہ بھی ہوں، دیگر افسر بھی ہوں، اور سب ایک ہی ٹیبل پہ مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں. میرا خیال ہے کہ بہت میرے نقطہ نظر بہت اچھا ہے. تو اس سے فاصلے کم ہوں گے، انڈرسٹینڈنگز بہتر ہوں گی، مس انڈرسٹینڈنگز دور ہوں گی، مس پرسیپشنز دور ہوں گی، اور پھر جو اخباروں میں بیان آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ بند ہو جائیں گے، اور فون اٹھائیں گے، ہاں بھی میں نے یہ سنا ہے، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. اس سے بہتر تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے. آپ نے کہا کہ جنگ کا وقت ختم ہو گیا، ماضی کا حصہ ہو گیا. اب ظاہر ہے ترقی کی طرف پوری دنیا میں بہت سارے ممالک جا رہے ہیں، اسلامی ممالک بھی جا رہے ہیں. آپ ترکی میں یا آپ نے خود دیکھا اتنی ترقی ہو رہی ہے. تو یہ جو اب زبان ہے وہ ہتھیار کی نہیں چلے گی، بلکہ دلیل، عقل اور اقتصادی ترقی کی چلے گی. اس پہ ہمارے اندر، پاکستان کے اندر جو پالیسی بنانے والے لوگ یا ادارے ہیں ان کو کون سمجھائے گا، آپ یا پوری قوم؟ پالیسی تو گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان ان پٹ اداروں سے بھی لیتی ہے، لینی بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ابھی تک تو ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا پاکستان میں کہ جہاں کوئی اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو، اور اگر نہیں آیا تو توقع کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا. وزیر اعظم یہ بتائیے گا کہ جو ترکی آپ گئے یہاں پہ، تو ترکی کے مسائل بھی کچھ ہمارے سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے بھی انہوں نے جان چھڑوائی اور ایک ترقی کے راستے پہ چل پڑی ہے وہ پوری قوم. لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو سیاسی جماعت ہے جس نے اس ملٹری کی ڈومینیشن کو ختم کیا، انہوں نے غریبوں کے لیے اور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، اور انہوں نے بہت اچھی گورننس دی ہے. کیا پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے اس میں کوئی سبق ہے، اور کیا ہم اس کی امید رکھیں کہ پاکستان میں بھی اچھی گورننس اور ایک ترقی کے شاہراہ پہ ہم چلیں گے؟ اچھی گورننس پاکستان میں اس کے کئی ادوار آئے ہیں. میں 1990 میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تھی تو میں اس کو اچھی گورننس سمجھتا ہوں الحمدللہ. 1990 میں بھی اور 1997 میں بھی. اور ہماری پالیسیز میرٹ بیسڈ پالیسیز ہوتی تھی، کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کا داغ نہیں تھا، اور نہ آج تک ہے کوئی ہمارے اوپر. کوئی کرپٹ پریکٹسز نہیں تھی، گڈ گورننس تھی، اور پاکستان میں ترقی کا دور ایک شروع ہو چکا تھا. 1991 کا آپ دور ذرا یاد کریں ابصار صاحب، کہ موٹر ویز بن رہی تھی، سڑکیں بن رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ہر شعبے میں یعنی انڈسٹری جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی. تو اس نے پاکستان میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. اور وہ مومنٹم اگر چلتا رہتا تو آج ہم بھی ترکی سے کم نہ ہوتے اور اپنے خطے میں سب سے آگے ہوتے. 1997 کا دور آیا پاکستان کی سرحدوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں دھماکے بھی کرنے پڑے. ہم نے دھماکے کر دیے. ایک طرف ہم نے اکانومی کو بھی اپنا ٹھیک کرنے کی کوشش کی 1990s میں، اوائل میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ 7.7% تک چلی گئی تھی. اگر وہ رفتار برقرار رہتی، آج پاکستان میں ماشاءاللہ خوشحالی ہوتی، بے روزگاری کا عملاً خاتمہ ہو چکا ہوتا. لیکن ہمارے جو یہ آئی ہیں مارشل لاء کے دور آئے ہیں، آمریت جو پاکستان میں آئی ہے، ڈکٹیٹرشپ جو آئی ہے، اس نے پاکستان کو پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سفر. یہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ جو یہ بند ہو، آئین قانون کی حکمرانی ہو پاکستان کے اندر،
اور یہ ملک جو ہے نا یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. ابھی ہم نے یہاں پہ ٹرکش آپ نے دیکھا ہے بزنس مین سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی, وہ بڑے کین ہیں, خواہش مند ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کے وہاں پاکستان میں انویسٹ کریں. ان حالات کے باوجود وہ خواہش رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑا حوصلہ ان کا کہ اس طرح کے پاکستان کے حالات کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. وہ کراچی لاہور موٹر وے میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگانے کے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور وہ ادارے مل کر یا وہ اپنے طور کے اوپر بھی یہ کام اگر کریں گے تو پاکستان میں انشاءاللہ ترقی ایک دفعہ پھر تیزی سے آگے. لیکن بہت ضروری ہے کہ اپنے اندرونی معاملات کو اور بیرونی معاملات کو ہم ٹھیک رکھیں. آخری سوال, پرائم منسٹر سعودی کراؤن پرنس آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں, ان کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے کافی وزٹس ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. اس سے لگتا ہے کہ کچھ بریک تھرو بڑا آئے گا پاکستان سعودی عرب کے تعلقات میں. کچھ آپ قوم کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ کیا بریک تھرو ہوگا؟ سعودی عرب پاکستان کا بڑا ایک سعودی عرب پاکستان کا ایک بہت اچھا دوست ہے. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہر مشکل گھڑی میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں. اور یہ دن بدن یہ دوستی جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی. اور ہماری حکومت کے آنے کے فوراً بعد وہ آ رہے ہیں, کراؤن پرنس پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کا مقصد یہ کہ پاکستان کو یہ بہت اہمیت دیتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ان کے کافی لوگ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. خود سعود الفیصل بھی یہاں پہ آ چکے ہیں, ان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر آ چکے ہیں. کراؤن پرنس کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں, اور ان کے اور بھی ہائی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آئے ہیں اور آئندہ اور بھی آئیں گے. اور وہ پاکستان کے ساتھ ایک قریبی تعلق اب پیدا کرنا چاہتے ہیں. اکانومی میں پاکستان کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں اور اکنامک کوآپریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا یہ اپنا یہ اقدام ہے جس سے انشاءاللہ پاکستان کو بھی بے پناہ فائدہ پہنچے گا. پرائم منسٹر, آپ جتنی باتیں کر رہی ہیں تو بہت اچھی باتیں ہیں, لیکن آپ کے کچھ ناقدین یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید سعودی عرب سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بند کمرے میں کہیں پرویز مشرف صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے. کہ ایسی بھی کوئی بات ہے؟ اتنے لوگ آئے ابھی تک انہوں نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی کہ اس پیرائے میں نہیں سوچنا چاہیے. وہ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ پاکستان دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی موجودہ پالیسیز, پاکستان کا جو پروگرام ہے, جو پاکستان کا ایجنڈا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب, ہمیں آپ نے اتنا وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے, اور جیسا کہ آپ نے سنا تمام ایشوز کو کوشش کی ہے ہم نے کور کرنے کی. اور بہت اہم دورہ سعودی کراؤن پرنس کا بھی آج سے شروع ہو رہا ہے, اور ترکی کا دورہ بھی کامیاب رہا ہے, اور چین کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم نے. اور ان حالات کے باوجود جو پاکستان میں ہیں بہت پر امید ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن پھر وہی بات, امن جس کی کوششیں پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت نے بڑے خلوص کے ساتھ کی ہیں, لیکن ان عناصر کو جو اس ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ قرآن اور شریعت اور اس پیغمبر کی ان تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کر رہے جو ان کی کارروائیاں ہیں, اور جو اس کے باوجود مسلسل جاری ہیں کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ ایک پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل کرنا چاہتی ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.